बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ पीडीएम ने कल अपनी मीटिंग में बाकायदा तौर पर यह फैसला किया है कि सेनेट का इलेक्शन वो मिलकर लड़ेंगे और 26 मार्च को लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है। पीडीएम 11 जमातें अपोजिशन की इस हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी तरफ जब हम पाकिस्तान के पार्लिमान की बात करते हैं तो हमेशा ये बात की जाती है कि क्यों एक जो सबसे बड़ा फोरम है जहां पाकिस्तान के फैसले होने हैं, अवाम के फैसले होने हैं, जहां पर नेशनल असम्बली के अंदर मुंतखब नुमाइंदे अवाम के मौजूद हैं, वहां का जो माहौल कल हमने देखा, आज के प्रोग्राम में आप उस पर भी ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और आपको वो मनाजिर आई एम श्योर नज़र इस वक्त भी आ रहे होंगे और आगे जाकर तफसीलन इस पर बात करेंगे। कल जो बातें इस ऐवान के अंदर हुई, जैसे लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े, वहाँ पर क्या डिस्कशंस होंगी, ये पार्लिमान कैसे चलेगा और किस चीज़ पर ये तमाम हो रहा था कि वहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो बिल आया है सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के हवाले से, उस पर बड़ी बहस मुबाहिसे हुए, मारपीट की तरफ ये मामला गया। लेकिन आज सबसे पहले हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे यौम यकजहती कश्मीर से, जो कि हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है। आज के दिन पाकिस्तानी अपने तमाम कश्मीरी बहन भाइयों को ये पैगाम देते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी इस स्ट्रगल में उनका जो अज़्म है, इतने अरसे से जो मज़ालिम बर्दाश्त करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी उनका जो गैर मुतज़लज़ल एक अज़्म है उससे वो पीछे नहीं हट रहे और पाकिस्तानी आज के दिन ही उनको पैगाम देते हैं कि उनकी इस स्ट्रगल में हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, आज उन्होंने कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार क्या करना था, आज तो वो आज के दिन भी एटलीस्ट वो ये साबित नहीं कर सके कि वो मुत्तहिद हैं। इस एक मामले पर, कश्मीर के मामले पर भी यकजहती का मुजाहरा ना कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कोटली गए थे। ये अच्छी बात है कि एक क्लैश नहीं आया। पीडीएम जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीर कर रही थी, वज़ीर आज़म ने कोटली वहाँ चले गए। वज़ीर आज़म ने पूरी तकरीर का फोकस कश्मीर रखा, लेकिन आखिरी 15 सेकंड उनसे भी नहीं रहा गया, वो भी ज़ाहिर है सियासी बात कर गए। पहले आपको दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा। मैं कभी छोटे चोरों को जेलों में डालूं और बड़े डाकुओं को एनआरओ दूं, ये मैं कभी नहीं कर सकता। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए एनआरओ नहीं दूंगा। सो ये कोटली में उनकी तकरीर थी। सिर्फ और सिर्फ ये वो जुमले थे जो सियासी जुमले थे आज की उनकी तकरीर में। अदरवाइज पूरा फोकस जो था वो कश्मीर पर रखा और ये बताया कि उनकी हुकूमत ने इस इक़्तिदार में आने के बाद से कश्मीर के हवाले से क्या क्या किया है, किस किस फोरम पर क्या किया है। लेकिन अगर हम पीडीएम की बात करें तो वहाँ तो ऐसा लगता था कि जिस भी आप अपोजिशन रहनुमा की तकरीर उठाएं, वहाँ कश्मीरियों के साथ यकजहती करने का आज दिन नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को, वजीर आजम को और इस हुकूमत पर तनकीद का दिन था, जो कि बड़े अरसे से वैसे भी हो रही है। अगर आज का दिन ये चीज़ भूल जाती पीडीएम भी और सिर्फ फोकस कश्मीर पर रखती तो शायद उनका भी कुछ ना जाता। पीडीएम ने अपनी तकरीर में क्या कहा, अपोजिशन रहनुमाओं ने क्या कहा, वो सुनाइएगा। जहां सकूते कश्मीर का नाम आता है वहां इमरान खान का नाम आता है। किसने कहा था कि मोदी जब इलेक्शन जीत के आ जाएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा? आलमी सतह पर एक भी करारदाद मकबूजा कश्मीर के हक में तो मंजूर नहीं करा सके। मोदी, इमरान और ट्रंप की इस तकून की साजिश की बुनियाद पर मसले की हैसियत को तब्दील किया गया। यहाँ की आवाम से वादा किया था वो कश्मीर का सफीर बनेगा, मगर वो कुलभूषण यादव का वकील बनने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान ने कहा था कि अगर मोदी जीतता है तो हम कश्मीर का मसला हल करेंगे। सो ये आज पीडीएम की तकारीर में ये बातें होती रहीं, वज़ीर आज़म को लेकर, इस हुकूमत को लेकर तनकीद की जाती रही।
آج کے دن کیا یہ ضروری تھا؟ پہلے تو اپنے مہمانوں سے یہی جانیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ آپ کا. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, MNA ہیں PTI کی, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما PMLN کے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سینیٹر صاحب آپ ہی سے اگر میں آغاز کروں, یہ تقاریر I'm sure بہت دفعہ کی گئی ہیں, اپوزیشن کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی. میں تو سبھی کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آج یہ نہ ہوتا, آج صرف اور صرف آپ یہ پیغام دے دیتے کشمیری بہن بھائیوں کو کہ ہم متحد ہیں, اس ایک معاملے پر تو ہم متحد ہیں, لیکن آج بھی وہ نہ ہو سکا. اور آج صرف بات عمران خان کی نہیں تھی جو کہ PDM کی تقاریر میں ہم نے دیکھا, آج آپ ایک ملک کے وزیر اعظم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ انٹرنیشنل فورمز پر پوری عالمی برادری کو پیغام دے رہے تھے, اور اس سے بڑھ کے کشمیریوں کو پیغام دے رہے تھے. تو آپ کو یہ تقاریر کیسی لگیں؟ دیکھیں سعدیہ, بہت مہربانی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں قطع نظر اس کے کہ ان تقاریر کے اندر شعلہ بیانی تھی یا کیا کہا گیا, میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم پاکستان کی جو ہے وہ کشمیر کاز کے لیے, آپ کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کے لیے, آپ کے سی پیک کے لیے یہ بالکل متحد ہیں, اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن اور یہ تلخیاں جو آپ دیکھتے ہیں نا, آپ نے پرائم منسٹر کو بھی سنا کہ NRO نہیں دوں گا, الٹا لٹکا دیں, یہ کریں گے وہ کریں گے, اور اسی طرح ادھر کا جواب ہے. یہ ہماری بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, اور میں نہایت دیانتداری سے آنیسٹلی یہ کہتا ہوں کہ اس کو حل کرنے کی کنجی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی جیب میں ہے. دیکھیں, جو یہ ٹھیک بات ہے کہ اپوزیشن کی بھی ملک کی سلامتی کے لیے اور ملکی مفادات کے لیے اتنی ذمہ داری ہے جتنی کہ حکومت کی ہے, لیکن ملک کے اندر بہتر ماحول پیدا کرنے کے لیے جو ٹالرنس ہے, جو ایکسیپٹنس ہے, جو ایک بڑا پن ہے, اس کا اظہار زیادہ ٹریڈیشنلی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن کا کام ہے وہ بہت سی باتیں بہت سی کہتے ہیں. یہ جو آج آپ نے کل اسمبلی میں دیکھا, یہ انفارچونیٹ ہے. کون اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ اس پہ میں بات کروں گی, لیکن یہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ذمہ داری حکومت کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے. آئی اگری ود یو, بٹ آج کے دن تو یہ جماعتیں, یہ مولانا فضل الرحمان, مریم بی بی, بلاول صاحب تقریر کر رہے تھے, ان کی طرف سے بھی وہ پارٹی کو ایک طریقے سے وہ سیاسی رہنما ہیں, اپنی اپنی پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں ایک طریقے سے, تو ان کی بھی تو ذمہ داری تھی کہ آج کے دن یہ پیغام نہ دیا جاتا. دیکھیں, یہ آف کورس آپ یہ ٹھیک کہتی ہیں کہ ہر لیڈر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ہم نے پاکستان کے اندر پارلیمنٹیرینز کا اور یہ ہمارے جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں لوگ ہیں, ان کا ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے جیسے کہ جو میرا سیاسی مخالف ہے وہ میرا جانی دشمن ہے اور میں اس کا جانی دشمن ہوں. ہم نے وہ جو بھی ایک ہے نا, ایک تقریم کا جو سارے سٹینڈرڈز ہیں وہ توڑ کے رکھ دی ہے. آنیسٹلی ہمارے یہ بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ہم سارے اکٹھے ہیں, سب کی ایک کاز ہے, آپ کے سب کے مینیفیسٹو ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ہیں. تو اس ماحول کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اچھا ماحول ہے. اور جتنا خراب ماحول آج ہے میرے خیال میں ہماری 70 سالہ تاریخ میں, یعنی کھڑے ہو کہ آپ اپنے دشمن کو بھی منہ پہ ایسے نہیں کہ تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, تم یہ ہو, یہ گالیاں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی اور بات نہیں ہوتی تو حکومت کے لوگ کھڑے ہو کے, میں نے دیکھا اللہ کا کرم ہے سینٹ کا کمپیریٹیولی بیٹر ہے, لیکن وہاں بھی سپائل تب بھی ہوتا ہے جب حکومت کا کوئی وزیر نیشنل اسمبلی کا جو یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں چور بیٹھے ہیں. نیشنل اسمبلی میں بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت فریکوینٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے اس قسم کے مناظر جو دیکھنے کو ملتے ہیں. میں فیصل صاحب سے بھی پہلے کامنٹ لے لوں, پھر شاندانہ صاحبہ کی طرف اکٹھے ہی جائیں گے کیونکہ دونوں آپ کا موقف آ جائے گا تو obviously she would like to respond. یہ آپ نے بھی تقاریر سنی ہے فیصل صاحب, یہ آج ہونی چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج 5 فروری تھا اور 5 فروری کیونکہ کشمیر کی یزدی کا دن تھا. دیکھیں, آپ نے اسپیچز دکھائیں, آپ نے وہ پرائم منسٹر کا ایک کلپ وہ نہیں دکھایا کہ نہیں, دوسرا والا کلپ جب وہ کشمیر کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ پھر ہم آپ جب آج کی تقریر کا میں نے دکھایا, آج کی تقریر کا اور کلپ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی جب آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے, وہ ان کی پالیسی کی بات ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ سیاسی بات کتنی ہوئی. دیکھیں جب سیاستدان کہیں جائیں گے, آج ہم آپ کے ٹاک شو میں بیٹھے ہیں تو ہم شو بھی تو ڈسکس نہیں کریں گے, ہم تو پالیسی ڈسکس کریں گے, افیئر ڈسکس کریں تو پالیسی ہوتی ہے. آج اگر وزیر اعظم صاحب دیکھیں, سب سے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ کل اسمبلی کا سیشن پروروگ ہوئے,
کیوں نہ آج بھی چلاتے اور کشمیر کے ساتھ آج آگے ایک میسیج دیتے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آج کیوں پروروگ کیا ہے؟ پچھلے 2 سال ان کے جو پارلیمانی سال ہوئے اس میں ایک دفعہ کشمیر کا وہ 5 فروری کا اجلاس ہوا تھا جو بھی اپوزیشن نے کہا تھا کہ آپ کریں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ آج اجلاس ہونا دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ آج یہ پروروگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ آج بھی ہونا چاہیے تھا. آج 5 فروری سب نے آزاد کشمیر کے دورے رکھے نہیں, دیکھیں دورے رکھے ہوئے تھے, مطلب ہے کہ لیڈرشپ گئی ہوئی تھی نا, باقی پارلیمنٹ تو موجود تھی نا. مطلب ہے کہ دیکھیں آج ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. آج ایک میسج جاتا, دیکھیں ہمارے سیاسی اختلافات کی جگہ پہ, لیکن کشمیر کی ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے ہیں, اور اس میں جو ہے آج سیشن ہونا چاہیے تھا, جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے تھا. ہمیں جو ہے دونوں اجلاس ہونا چاہیے تھے, سینٹ کا بھی ہونا چاہیے تھا. آپ کے زیادہ تر جو لوگ بیٹھے ہیں پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے پبلک ہالیڈے کا, وہ تو اس سے پہلے ہی ایسی بات نہیں. دیکھیں پبلک ہالیڈے کی بات نہیں ہوتی. اگر دیکھیں کل تک تو موجود تھے نا, تو آج اگر سیشن ہوتا کشمیر کے حوالے تو سارے موجود ہوتے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پھر یہ کشمیر کے حوالے سے جو حکومت نے ایک پالیسی دی کہ ہر جمعے کو کشمیر کے ساتھ یکجہتی منائیں گے. 2 جمعے گئے, تیسرے جمعے کو تو ان کو بھول ہی گیا کہ ہم نے کشمیر کے ساتھ یکجہتی بنائی. تو دیکھیں جب پالیٹکس ہوگی, پرائم منسٹر نے بھی پالیٹکس کی ہے, پولیٹیکل اسپیچ کی ہے, بلاول صاحب نے بھی کی ہے, باقی نے بھی پولیٹیکل اسپیچز تو ہوتی ہیں. جب آپ کشمیر میں جاتے ہیں اس میں پولیٹکس اسپیچ ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو باتیں ہوئی ہیں, پولیٹیکل باتیں ہوئی ہیں, یا جس طریقے سے وہ کشمیر کے معاملے پر وزیر اعظم کو, کیونکہ آج بات عمران خان کی نہیں تھی نا, آج ملک کے وزیر اعظم کی تھی, آپ پیغام کیا دے رہے تھے؟ تو پیغام آپ وزیر اعظم صاحب کیا پیغام دیتے ہیں؟ اس میں دیکھیں پولیٹیشین جب جہاں پہ جاتے ہیں پولیٹیکل اسپیچ بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ یکجہتی بھی کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے دیکھیں, اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں 1990 میں سب سے پہلے جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہی وہ کیا تھا کہ کشمیر ڈے منانا چاہیے, اور وہ کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کشمیر پہ ہم پالیٹکس نہیں کرتے, لیکن آپ کو وہ دن بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کشمیر کے ایشو پہ جب تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا تھا, اس میں ایک شخص حاضر تھے جن کا نام عمران خان تھا, جب ریسنٹلی جب ہوا تھا. قاضی حسین احمد مرحوم صاحب کو بھی یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کی بھی بہت کوشش تھی. یہ جو آج اب ہر سال ہم دیکھتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے, ان کی کافی کافشیں جو تھیں وہ اس میں تھیں. شندانہ صاحبہ, اوور ٹو یو. آپ نے دونوں کی بات سن لی. آپ نے کہا کہ پولیٹیکل چیزیں بھی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوتی رہتی ہیں ان تقاریر میں جہاں پر سیاستدان جاتے ہیں. جنرل صاحب نے جو بات کی کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اس قدر بڑھ گئی ہے جو کہ بہت افسوسناک بھی ہے, اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے اس چیز کو, اس تلخی کو کم کرنے میں. شکریہ سعدیہ, شکریہ آپ کے مہمانوں کا. میں نے دونوں کی باتیں سنی. دیکھیے میں جنرل صاحب سے زیادہ اگری کرتی ہوں کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں. میچور ڈیموکریسی میں سینہ بڑا ہوتا ہے, صبر ہوتا ہے, اور سب میں ہوتا ہے. اور جو سینئر پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان پرٹیکولر, یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ان کا فرض ہوتا ہے کہ سب کا ٹیمپریچر نیچے رکھیں. یوتھ یا نوجوان قیادت جہاں بھی ہوتی ہے ان کو ہمیشہ ایک ریئر گارڈ ہوتا ہے. آپ کے جو جوان ہوتے ہیں ہمیشہ جو فیلڈ میں لڑتے ہیں وہ ہمیشہ ینگسٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں جلوہ زیادہ ہے, ان میں غصہ زیادہ ہے, ریئیکشنری زیادہ ہو. آپ کبھی بھی 70 سال کے آدمی کو اپنی فٹ ٹروپس نہیں بناتے, فوجی بنا کے نہیں بھیجتے ہیں. 70 سال کا بندہ جرنیل ہی ہوتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے کہ کرنا کیا ہے. اب دیکھیے پاکستان کی جو ڈیموگرافکس ہیں, یعنی کہ ہماری جو عوام ہے اس وقت 70% نوجوان ہیں. ہماری دنیا میں سب سے ینگسٹ نیشنز میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیاست اور ہر ایک چیز بدلے گی. آپ کی جو مسجدوں میں فتوے ہیں وہ بھی بدلیں گے, آپ کی جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہوں گی وہ ساری باتوں کو نظر میں رکھنا ہوگا, اور سب کو رکھنا ہوگا, کیونکہ جو آج اپوزیشن میں وہ کل پرائم منسٹر ہوگا. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آج آپ اپوزیشن میں مطلب 100% ایکسٹریم پہ, تو آپ جب پرائم منسٹر بنیں گے آپ 100% اچھے ہو جائیں گے. اگر 100% پہلے اچھے تھے پھر برے ہو جائیں گے. آپ اپنا کیریکٹر اپنے ساتھ آگے لے کے جاتے ہیں, ٹھیک. تو کل جو ہوا اسمبلی میں, اگر میں وہاں سے شروعات کروں, پرسوں بھی یہی ہوا تھا. کل ایک ہاتھ پہنچ گئے کہ اسپیکر پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی گئی, لیکن ہاتھ ان تک پہنچا نہیں. سارجنٹ ایٹ آرمز کو بھی اس پہ ہاتھ اٹھایا گیا, مائک بھی توڑا گیا, گالم بلوچ بھی ہوئی, ہاتھ بھی چلے, کیمروں کے پس پناہ ہم دیکھ رہے تھے سب کچھ. ہم تو شوق میں چلے گئے. میں تو کریئر پولیٹیشین نہیں ہوں, میں تو ٹیکنوکریٹ ہوں, لیکن یہ دیکھ کے مطلب ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں. کشمیر تو دور کی بات ہے, ہم اپنے جن لوگوں نے ہمیں الیکٹ کر کے بھیجا ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دس از ایکسیپٹیبل بیہیویئر, یہ طور طریقہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. ہم اپنا کلچر گندا کر رہے ہیں. اب کس نے پہلا ہاتھ اٹھایا, کس نے پہلی گالی دی,
गुस्से में फिर ये नहीं गिनती होती है, गुस्से में फिर आप अटैक करते हैं, आप रीजन सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो बड़े हैं हर पार्टी में, उन पे ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, उनसे बेहतर एक्सपेक्ट करती हूँ। दूसरी बात, जो आज कश्मीर की बात हुई लेकिन है, आज वजीर आजम ने भी कह दिया लॉन्ग मार्च करनी है, शौक से करें, पता नहीं हम वेलकम भी करेंगे, लेकिन अगर ये लोग उल्टा भी लटक जाएं तो मैं NRO नहीं दूंगा। आज भी उन्होंने याद कराई ये बात ऑपोजिशन को। जी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। जो अभी मोहतरमा शहीद का हुआ था इवेंट, इतना बड़ा एक PDM वहाँ पे भी आई थी जलसे में। मोहतरमा का हर साल जब बरसी होती है, वहाँ पे भी सिवाय इमरान खान के, मैं अगर होती और मेरी वालदा की बरसी होती, मैं इमरान खान का किसी को नाम नहीं लेने देती वहाँ पे। मैं कहती कि मेरी वालदा की जितनी कुर्बानियाँ थीं, या मेरी बहन की, या मेरी बेटी की, जो भी हैं, या हमारी लीडर, उसकी जो बीबी के, देखिए मैं खुद एक PTI का कारकुन हो कि PTI का MNA हो के आपको कहती हूँ कि जो बीबी की कुर्बानियाँ थी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान नहीं कहूँगी, जमहूरियत के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन आप उस इवेंट पे भी सिर्फ बातें कर रहे हैं इमरान खान और NRO, तो ये बात बिल्कुल से जनरल साहब की एक कल्चर चल पड़ा है, और ये पॉजिटिव कल्चर नहीं है कि जहाँ पे यकजहती भी दिखानी होती है, वहाँ पे हम इतना इस वक्त लॉगर हेड्स पे हैं, और बात सारी करप्शन की है। हर किस्म की जो सियासी गुफ्तगू है वो एक्सेप्टेबल, आपने कहा कि वो हो गई है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो जनरल साहब ने भी जिक्र किया, शंदाना साहबा ने भी यहाँ पर जिक्र किया जो कुछ कल नेशनल असेंबली में हुआ। वापस आकर आपको वहाँ के कुछ मनाजिर भी दिखाएंगे और वहाँ क्या क्या बातें हुई वो भी दिखाएंगे। जनरल साहब तो थोड़े बचे हुए इन चीज़ों से दूर हैं क्योंकि वो सेनेटर हैं। नेशनल असेंबली में ये चीज़ तो हर दूसरे रोज़ ही हमें नज़र आना शुरू हो गई है। इस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नेशनल असेंबली का हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठे होते हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अवाम को, क्या वाकई अवाम के इशूज़ की बात होती है, ये ज़रा कल के मनाजर देख लीजिए। माल जो है वो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ अपनी गोद में लेके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। ना हमारे पास नंबर है, ना हमारे पास तादाद है। तुम क्या करोगे यार? तुम मेंबर नहीं हो, कवाल हो, कवाल। मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? ये इनकी दिहाड़ी बंद हो रही है। इतने बड़े फ्रॉडी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा बिन लादेन जिससे दुनिया डरती थी, इन्होंने $10 मिलियन लिए नवाज शरीफ साहब ने और वो पैसे भी खा गए। मैं इमरान खान साहब से भी आज ये गुजारिश करना चाहूंगा, आपको जो लोग खुश कर रहे हैं, खुदा के लिए उसकी बातों पे न जाओ। उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, आसिफ जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरियों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं। जल्द आपको पता चल जाएगा कि असल कौन है और नकल कौन है। जो लोटा है ना, वो बात करने के काबिल नहीं। आप एक कानून लेके आए जिसमें लोगों की MPs MNS की दिहाड़ी बंद कर दे, जिसमें बकरा मंडी लगनी बंद कर दे, तो बेचारों को गुजर बसर कैसे होगा? हमसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें इन्होंने बताया है कि हम डेस्क बजाते रहेंगे लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। ये नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है बाबा। जनरल साहब, कल आपने शुक्र तो नहीं अदा किया कि आप MNA नहीं हैं? देखें सादिया, मेरी आप बात सुने, ये जो डिप्लोमेसी होती है ना, ये भी एक पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल लेवल की, और उसकी जो डेफिनेशन में वो कहते हैं कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट नॉट टू से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी दूसरे के पास साइकिल मांगने के लिए गया और उसने कहा यार मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए, मैंने कहीं काम जाना है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि मेरे पास साइकिल नहीं है, लेकिन अगर होती भी तो मैं तुझ जैसे को साइकिल ना देता। उस पर लड़ाई होगी, लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा यार किधर है साइकिल को? उन्होंने कहा जी साइकिल तो है नहीं, ये सिर्फ जबान से जो है ना, जो हम बदकलामी करते हैं उसका रिजल्ट है।
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں یہ سمپٹمز ہیں اس فول لینگویج کے جو ہماری ایک دوسرے کے خلاف ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ود مائی ایکسپیرینس جو میں نے سینٹ میں دیکھا کہ اس میں حکومت کے جو اسپیشلی ایڈوائزرز اور یہ باہر سے مانگے تانگے ہیں, جو تو جینوئن تحریک انصاف کے اپنے کچھ لوگ ہیں وہ تو ان میں سے کچھ بہت اچھے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر مہذب زبان استعمال کریں, اور یہ اپلیکیبل ہم سب کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں. آپ اپنی پولیٹیکل ڈیفرنس کہہ سکتے ہیں, آپ اپنے اصولوں کو کبھی وہ نہ کریں. ابھی کوٹلی میں بڑی اچھی تقریر کی عمران خان صاحب نے, لیکن اینڈ کے اوپر کہا کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں نہ رو بالکل نہیں دوں گا, لٹک بھی جاؤں. یہ مطلب ہے ابھی اس بات آپ نے 15 سیکنڈ میں نہیں کہا نا, ان سے بھی نہیں رہا گیا. تو میں کہتا ہوں یہ تلخی جو ہے آنیسٹ ٹو گاڈ یہ کبھی پے نہیں کرے گی. ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو آگے لے کے جانے کے لیے بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارا کیا نیریٹو ہونا چاہیے, اور اس میں ہمیں کیسے ہیومن رائٹس کی بات کرنی چاہیے, ہمیں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی بات کرنی چاہیے, ہمیں یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے ہیں. اس پہ کیوں ساری سیاسی جماعتوں کا ماضی میں موقف رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, تو پھر اس ایشو پر ہی کیوں اتنی تلخی ہو رہی ہے؟ یا تو یہ کوئی ایسی چیز ہوتی کہ سیاسی جماعتیں نہ چاہتی, یا خود انہوں نے کوشش نہ کی ہوتی پاسٹ میں. سادیہ یہ بات تو بالکل جائز ہے کہ آپ بیٹھ کے آئین میں وہ ترامیم کریں جو ملک کے مفاد میں ہوں اور پوسٹیریٹی کے لیے بہتر ہوں, لیکن جب آپ کے آپس میں اتنے اختلافات ہیں اور آپ نے آپس میں اگر آئین میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو 2/3 میجارٹی چاہیے. اس کے لیے پارلیمانی لیڈر کی میٹنگ ہو کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ یس ہم یہ موو کرتے ہیں. آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے خنجر اٹھائے ہوئے ہیں, اور دوسرا آپ ایک آئینی ترمیم موو کر رہے ہیں جس کے پاس آپ کی میجارٹی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ نمبر پورے نہیں ہیں. تو یہ پھر شرارت وہ سمجھتے ہیں نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا یس بہت سی الیکٹرل ریفارمز ہونی ہے, جوڈیشل ریفارمز ہونی ہے. یہ اس سسٹم کو جو سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے یا باقی چلتا ہے, میرے خیال میں اس سے بھی ہمارے وقار کو بہت دھچکا لگتا ہے. ہمیں کچھ کرنا ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. شرارت ہے. فیصل صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ کیونکہ خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور صرف یہ اس لیے لائی گئی ہے شاید کہ خود وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو ایک فیوٹائل ایفرٹ ہے صرف اور صرف آپ کو اور پی ایم ایل این کو ایکسپوز کرنے کے لیے. ہم کیا ایکسپوز ہوں گے؟ دیکھیں آپ نے بھی ماضی میں پارلیمنٹس دیکھے ہیں, کور بھی کیے ہیں, اپنے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی دیکھی ہیں, آپ نے بلز بھی دیکھے ہیں. جس طریقے سے دیکھیں اگر یہ سنجیدہ ہوتے, ان کو چاہیے تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بناتے, پارلیمانی کمیٹی میں جا کے یہ ان کے الائز بھی ہوتے, اور اس کے بعد جا کے اپوزیشن سے ملتے. کوئی اچھی آپ شیڈول آنے والے 3-4 دن بعد آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کرنے والے ہیں, اور آپ پاس 2/3 میجورٹی بھی نہیں, اور آپ جا کے اسمبلی میں اپنے شور شرابہ مچائے ہوئے جس طریقے سے. اور بڑا افسوسناک واقعہ ہو جو بھی کل اسمبلی میں ہوئے. آپ دنیا کو اپنی عوام کو کیا دکھا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے نا, ایک دوسرے کو مارا جا رہا تھا. یہ چیزیں غلط ہیں. مطلب اسپیکر کے پاس اجلاس ایڈجرن کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوتا. اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کال کرنی. تاریخی چیزیں ہو رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی کورم پورا نہیں, حکومت ہی کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ اسپیکر کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, لیکن اپنے اسپیکر نے اپنا رول چھوڑ دیا. دیکھیں حکومت اور اپوزیشن جتنے بھی دور چلے جائیں, اسپیکر ایک آفس ہوتا ہے جہاں پر دونوں کو اکٹھا وہ بٹھاتے ہیں, چیزیں فائنل کرتے ہیں. لیکن اب انفارچونیٹلی جو اسد کیسر صاحب میں کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ان کو بٹھا ہی نہیں سکتے. وہ مطلب ہے کہ اگر اپنے آپ کو اسپیکر نہیں بنا سکے, اور اسپیکر کی چیئر کے وہ اس طریقے سے جو کل ہو رہا تھا آپ سب نے دیکھا. لیکن جہاں تک یہ چیزیں دیکھیں ہماری بھی حکومت تھی, ہم نے بھی تو بہت ساری جگہوں پر یہ الزام لگتا رہا کہ بھائی یہ زیادہ ہی اپوزیشن کوئی اپوزیشن کے ایسی وہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, وہ پی ٹی آئی کے ورکر کی ایسے کام کرے, اس کو ایک میسج آتا ہے یا کوئی اس کو چٹ بھیج دے گا آپ نے یہ کرنا ہے, اس کے بس میں نہیں ہوتا. دوسری ہے آپ نے ہمارے دور میں بھی دیکھا 2008 سے لے کے 13 تک جب ہمارا دور تھا, ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی, ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, لیکن ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کو آن بورڈ کیا, ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی, ہم نے اس کے لیے کمیٹی بنائی, قانون سازیاں ہوئی. اچھا تو یہ ہوتا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہمارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ ایک اور بھی بل بھی لے آتے کہ جو فلور کراسنگ والے لوگ ہیں جنہوں نے 1-2 دفعہ فلور کراسنگ کی, ان کے اوپر بین لگاتے ایک الیکشن 2 الیکشن پہ کہ جو فلور کراسنگ کرے گا اگلی جماعت میں جائے گا, 1-2 الیکشن نہیں لڑ سکتا, 3 الیکشن اسی پارٹی سے جا کے الیکشن لڑے. اب پرابلم یہ کل جو زیادہ فرنٹ لائن شور شرابے والے تھے وہ کون تھے؟
وہی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے, وہی وہ لوگ تھے جو نون میں تھے, وہی لوگ جو مشرف کے ساتھ تھے. جیسے راجہ صاحب نے بات کی, مجھے پتا ہے بابر روان اب مطلب ہے کہ بہت بڑا چیمپئن بن گیا ہے. فواد چودھری صاحب عمر ایوب کو دیکھیں کہ ماضی کی حکومت ہو, بھائی ماضی کی حکومت میں آپ کتنی دفعہ وزیر رہے ہیں یہ تو بتا دیں. تو یہ ہر حکومت کے ساتھ لوگ رہے ہیں, دیکھیں یہ چیزیں اور مطلب ہے کہ ماضی میں اب دیکھیں نا جوڈیشری کو مطلب میجورٹی ہمیں لڑانے والا کون تھا, بابر روان ہی تھا جوڈیشری حکومت کو لڑانے والا, اسی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. آج مطلب ہے کہ وہ ادھر لگا ہوا ہے اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب وہ کہہ رہے ہیں یا تو اگر یہ چیئرمین سینٹ خدا خاصا بن گیا نا پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا. اب وہ چیئرمین سینٹ کو امیدوار ہے, اگر وہ نہ بنا. بابر روان چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں. پوچھنے کی بات ہے, وہ جو کل اور وہ جو دیکھیں وہ جو کام کر رہا ہے, اگر وہ نہ بنا پھر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے تختہ کیسے الٹتا ہے, پھر آپ وہ بھی دیکھ لیں گے. دوسری بات یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل چیزیں دیکھیں, شندانہ صاحبہ نے بات کی, بڑی سنجیدہ خاتون نے, بڑے ہمیشہ بڑی سنجیدہ بات انہوں نے بات کی کہ جی یہ ایسی باتیں کہتے ہیں. دیکھیں آپ کے وزیر اعظم صاحب گئے, ان کو بھی تو کوئی ڈیکورم, امریکہ میں کھڑے ہو کے انٹرنیشنل پالیسی بیان دیتے, میں پاکستان جا کے اے سی بند کروں گا بھائی جیل میں. آپ نے تو ایسی نہیں بند کیا, آپ نے تو اس شخص کو جو ہے ملک سے باہر بھجوا دیا. میں یہ کروں گا بھائی, آپ جا کے ایران میں جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اپنے ملک کے خلاف, آپ امریکہ میں جا کے اپنے ملک کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ان کو بھی تو کوئی ڈیکورم بتائیں کہ فوراً خیر فورن منسٹر کو کیا کہیں. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ہمارے ساتھ کوئی بھی جو ہے ہمارے برادر ملک ہیں یا ہمارے جو فورن اس میں دیکھیں, ہمارے دور میں بھی تھا, ہمارے دور میں ایران اور سعودیہ کے حالات خراب تھے لیکن ہمارے تعلقات دونوں کے ساتھ ٹھیک تھے. ہمارے دور میں چائنا اور یو ایس کے تعلقات آپس میں خراب تھے لیکن ہم نے سب کے ساتھ رکھا. لیکن آج دیکھیں آج آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. یہ چیز ایک اور چیز میں کانسٹیٹیوشن پہ جانا چاہتا ہوں. اب شندانہ صاحب بھی بہت سنجیدہ پارلیمنٹرین ہیں, میرے جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی ایک کمیٹی بنی ہے جس میں وہ اس کے اپنے سینٹر سلیکٹر انٹروڈیوس کریں گے, اس میں آپ نے 3 گورنر رکھے ہیں. کیا وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے؟ وہ تو پی ٹی آئی کا ورکر بنا دیا ان کو. آپ نے بتا دیا کہ پی ٹی آئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کو کس طرح کیا ہوتی ہے. یہ شندانہ صاحبہ پہلے تو سینٹ کے حوالے سے کیونکہ بڑی اہم ترمیم ہے, 2014 میں پی ایم ایل این نے بھی یہ کوشش کی کہ ہو جائے, اس وقت بھی اختلافات سامنے آ گئے تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ سبھی نے اپنی رائے دی ہے ماضی میں کہ ہو اوپن بیلٹ کے ذریعے, لیکن اتنی عجلت میں آپ لوگ لے کر آئے, خود آپ لوگ کنونسڈ ہیں, وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نہیں پاس کروا سکتے, 2/3 اکثریت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس معاملے پر مشاورت نہیں کی گئی یا 2-3 مہینے پہلے یہ معاملہ آ جاتا, اپوزیشن کو بٹھا لیا جاتا, تو اپوزیشن بھی ہو سکتا ہے اگری کر جاتی. شکریہ سعدیہ. میرے دونوں کولیگز نے بہت ضروری باتیں کی, اس لیے میں کوشش کروں گی کہ سارے کویشچنز کو کور کروں اور آپ کے کویشچن کو بھی, کیونکہ آپ نے سینٹ کی بات پہلے اٹھائی, لیکن میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں, میں ہسٹوریکلی, کیونکہ آپ بھی خاتون ہیں, میں بھی ورکنگ وومن ہوں, اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں عورتوں کے لیے اپنے آپ کو پروو کرنا ٹوائس ایز ہارڈ ہوتا ہے. یہ میں بی بی محترمہ شہید کے حوالے سے کہہ رہی ہوں. میں لاہور میں اسٹوڈنٹ تھی کنیٹ کالج میں, اور مجھے یاد ہے کہ جس قسم کی الفاظ بی بی محترمہ تب وہ زندہ تھی ان کے بارے میں کہے جاتے تھے, آپ کو پتہ ہے تب چیف منسٹر کون تھے, نون لیگ تھی, اور جس قسم کے الفاظ بی بی کے لیے استعمال, وہ میں نہیں ریپیٹ کر سکتی, نہ ٹی وی پہ نہ زندگی میں. اچھا, ان کی جو پکچرز بھیجی جاتی تھی ہیلی کاپٹر سے, ہیلی کاپٹر کے پیسے کس نے دیے؟ اس زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا, ہم تو یہ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کیسے ملا ان ایکٹیویٹیز کے لیے. پھر ایک پارلیمنٹیرین ہیں ابھی جو پیپلز پارٹی میں تھے, ان کو بی بی نے شہید نے نکالا اور وہ نون لیگ میں آ گئے. انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کس قسم کی باتیں کی تھی, اور مجھے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, یہ بدتمیزی کا کلچر پی ٹی آئی نے اسٹارٹ نہیں کیا, ہم نے یہ گندا کلچر انہیریٹ کیا ہے. لیکن آپ جب ایک گندے کلچر کو روکتے نہیں ہیں نا, تو وہ بڑھتا جاتا ہے, وہ عورتوں کے زمرے سے نکل کے ہر زمرے میں پھیل جاتا ہے. پھر نہ اس سے بچے ہیں معاف ہوتے ہیں, نہ اس سے بزرگ معاف ہوتے ہیں, نہ اس سے دین والے لوگ, نہ دنیا والے لوگ. تو یہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بدتمیزی کا کلچر پاکستان میں پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ کانسنٹریٹ ہوتا تھا, چھوٹے اخباروں میں آ گیا, کسی کتاب میں آ گیا, اب تو ہر ایک چیز کھل کے آ جاتی ہے. تو یہ کہنا غلط ہے. دوسری بات, جہاں تک سینٹ کی بات ہے, معذرت کے ساتھ, یہ نہیں کہتی کہ جو میرے کولیگز اس وقت بیٹھے ہیں یہ ضروری اسی سوچ کے پیروکار ہوں گے, لیکن میں پہلے نہیں سمجھتی تھی کہ اردو میں بغض عمران کیسے کہتے ہیں. آئی ایم ناٹ اے اردو اسپیکر, آئی ایم اے پشتو اسپیکر, لیکن مجھے کبھی نہیں سمجھ آتی تھی. اب مجھے بغض عمران کی سمجھ آ گئی ہے. میں نے کرونا میں یہ دیکھا, میں نے احساس پروگرام میں یہ دیکھا, میں نے پرائم منسٹر نے جہاں کوئی گند صاف کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی چوری, اور میں پیپلز پارٹی نون لیگ کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اوور آل ایک گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں, جہاں جہاں پرائم منسٹر کوشش کیا کہ کوئی صحیح کام کریں, وہاں پہ ان کو ایسے اٹیک کیا گیا جیسے وہ مسلمان نہ ہو, پرائم منسٹر نہ ہو.
جب کورونا میں پرائم منسٹر ہر چیز میں الحمدللہ کامیاب ہوئے, کنٹیننگ اٹ, لوگوں کا رزق, لوگوں کو پیسے, ساری دنیا جے جے کری تھی پاکستان بھی, تو تب بھی فلور آف دا ہاؤس پہ ان کو برا بھلا اور ان کی بہنوں کو یاد کیا جاتا. بغض عمران میں ہو رہا ہے پرٹیکولر بجٹ میں, بالکل اس بجٹ میں ان کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کو 23 دفعہ یاد کیا گیا. نہ ان کی اہلیہ نہ ان کی بہنیں پالیٹکس میں, کیوں آپ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ابھی پرسوں ہی آپ نے دیکھا کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین MNA جو ہیں نون لیگ کی, انہوں نے کیا کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس. سلائی مشینی پرائم منسٹر کی بہنیں کی ان کو یاد آ گئی. وہ غیر سیاسی عورتیں, آپ ان کو تو معاف کر دیں, چلو نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے. پھر دیکھیں آپ کرتے کیا ہیں, جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا, آپ دوسرے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ تو ڈیفینڈ کرے گا. وہ کیوں نہیں ڈیفینڈ؟ میری والدہ کو یا میری بہن کو کوئی فلور آف دا ہاؤس پہ یاد کرے تو آپ کو کیا خیال ہے میں چپ رہوں گی جس بیکاز میں حکومت ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنی عزت گھر پہ تھوڑی چھوڑ کے آتے ہیں جب ہم اسمبلی میں آتے ہیں. اور آخری بات, یہ جتنی ابھی تک آپ نے باتیں کی اس سے I totally agree, لیکن یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے, کل راجہ پرویز اشرف نے بھی کی, ابھی بھی فیصل صاحب نے بھی یہاں پر بات کی ہے کہ وہ لوگ جو ہر پارٹی میں رہ کر آئے ہیں, وہ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلے کھڑے کر رہے ہیں. یہاں پر نام بھی انہوں نے لیے, بابر روان صاحب کا نام لیا, فواد چودھری کا, عمر ایوب کا, اور کوئی نام یہ چیز یاد رکھیے گا. اچھا لمبی لسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں. سوری بتائیے. اچھا دیکھیں, وہ لسٹ میں آپ کو بھی دے سکتی ہوں, وہ میں پیپلز پارٹی میں بھی آپ کو دکھا سکتی ہوں, JUI میں بھی دکھا سکتی ہوں, PMLN میں بھی دکھا سکتی ہوں, ہر پارٹی میں وہ ہے. دیکھیں فلور کراسنگ, یا تو ہم کہیں گے نا کہ پاکستان میں لوگ اپنی کانشنس, اپنی ضمیر کو ختم کر دیں. اگر مجھے لگتا ہے کہ میری پارٹی کا لیڈر چور ہے اور میں فلور کراسنگ کرتی ہوں اور میں عمران خان کی پارٹی کی طرف جاتی ہوں, یہ میرا گناہ نہیں ہے. یہ مجھے کانسٹیٹیوشن نے, آئین نے فل اجازت دی ہوئی ہے کہ میں اپنی کانشس, اپنی ایمان, کیونکہ قبر میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جواب نہیں دینا. ہاں جہاں پہ پیسوں کی بات ہو, یہ سینٹ کے الیکشن میں ہم کیوں کہہ رہے کہ شو آف ہینڈ ہو, کیونکہ یہ جو دیکھیں جو ہم پارلیمنٹیرینز پہ اکثر الزام لگتا ہے, اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جی پاکستان میں واحد چور پارلیمنٹیرین رہ گیا ہے, تو اور پاکستان میں چور نہیں ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنا لیبل چوروں کا لگوا دیا ہے. جی PTI کو تو 2 سال ہوئے کام بالکل ہے, لیکن سب سے پہلے اٹیک جو ہے وہ ٹارگٹ پارلیمنٹیرینز ہی بنتے ہیں. شریف صاحبان کی, میں جنرل صاحب یہ بتائیے گا, ابھی جتنی بات ہوئی یہاں پر سینٹ کے حوالے سے, یہ بات الگ ہے کہ اگر پہلے مشاورت ہو جاتی, اپوزیشن کو ساتھ لے کر بیٹھ جایا جاتا تو شاید کوئی پاسبلٹی بنتی, کیونکہ 2/3 اکثریت کے بغیر حکومت کو بھی پتا ہے کہ وہ یہ پاس نہیں کروا سکتے آئینی ترمیم. لیکن اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک تجویز ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پھر اس میں باقی ساری جماعتوں کی لیڈرشپ کو بھی اپنا کردار اس حد تک چلیں وہ ادا کر سکتے ہیں کہ جتنے ان کے امیدوار ہیں اتنے ہی لوگوں کو ٹکٹس دے دی جائیں, اس سے زیادہ لوگوں کو ٹکٹس نہ دی جائیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنی سیٹیں بنتی ہیں. نہیں, ہمارے دور میں آپ دیکھیں نا, 2008 سے 13 کا دور تھا, آپ سینٹ کا الیکشن دیکھیں, ہم نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا, ہم نے کہا کہ آپ کے اتنے MPAs ہیں, یہ آپ اتنے کریں. ہاں, اور میجورٹی ہمارے دور میں, آپ آج بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, اپنے اس کو ریسرچر سے کہیں, بلا مقابلہ کامیاب ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کہ یہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ جس 5 کروڑوں کو خاقان عباسی کے دور میں عمران خان حرام قرار دیتا تھا, آج اس نے اپنے ممبر خریدنے کے لیے 50 کروڑ روپے رشوت دینے اعلان کر دیا. آج کیوں کر رہے ہیں؟ 2.5 سال کیوں خاموش تھے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں, جس کے انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. آج سپریم کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے ڈیٹ تو دے دی, لیکن کرائیں گے یہ نہیں کرائیں گے. اور پھر سپریم کورٹ نے وہ ڈیٹ مانگی تھی, تو نہیں کرا رہے تھے. اب بتائیں کہ 50 کروڑ روپے آج پارلیمنٹریز کو دے رہے ہیں, کس لیے دے رہے ہیں؟ اسی لیے دے رہے ہیں نا. کیا اچھا پھر بات یہ ہے, مدینے کی ریاست میں وہ صرف حکمرانوں کو دے رہے ہیں, اپوزیشن کو پھر بھی نہیں دے رہے. یہ انصاف ہے مدینے کی ریاست کا. اور یہ آپ خرید رہے ہیں 50. آج الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ آج کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا ہے؟ تو یہ بات ہے. اور شندانہ صاحبہ صرف ایک ریکویسٹ, جب انہوں نے عدم اعتماد کی اسپیکر اس کے اوپر, چیئرمین سینٹ کے اوپر, اور 14 ممبر ان کی پارٹی نے پرچیز کیے, ان کی طرف آئیں تو حلال ہے, ان کے اپنے ممبر اب نالا ہیں, خفا ان سے جا رہے ہیں, تو وہ حرام ہو. لیکن وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, آپ لوگوں نے بھی تو نام لانے تھے نا, آپ لوگوں نے تو کاروائیاں کرنی تھی. ہم نہیں ڈھونڈ سکے, یہ ہمیں بتا دیں, انہوں نے 14 ممبر جو خریدے تھے ان کی لسٹ میں دے دیں, جو بھی پارٹی کے, ہم کل نکال لیتے ہیں. اگر یہ اتنا سنجیدہ ہے اس چیز میں, ہم کل نکال لیتے ہیں. جنرل صاحب فرمائیے. اچھا جی دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شندانہ بی بی جو ہے یہ بہت ایک اچھی آئیڈیل پارلیمنٹیرین ہے, اور نالجیبل ہیں, اور بڑی مہذب زبان استعمال کرتی ہیں, اچھی بات کرتی ہیں. لیکن اب یہ جب کہہ رہی ہیں کہ اگر بیڈ کلچر تھا ماضی میں, کسی نے کچھ کہا, تو کیا اس بیڈ کلچر کو انہیریٹ کرنا چاہیے؟ اب میرے خیال میں شندانہ اس کو انہیریٹ نہیں کرے گی,
لیکن اس بیڈ کلچر کو بیڈ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں وہ انہیریٹ کریں گے اور وہ وہی زبان استعمال کریں گے کہ ماضی میں اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے. تو میرے خیال ہے ماضی کی ان چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے. اگر میں چیف ایگزیکٹو بنتا ہوں تو اللہ گواہ ہے میں یہ کہوں گا کہ آج میں نے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں, پچھلی چیزوں کو بھول جائیں. اگر پیچھے کسی نے غلط کیا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا رہا تو ہمیں تو ایک نئی سٹینڈرڈ سیٹ کر کے آگے چلنا ہے. ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ سینٹ کے اندر پھر کیا ہونا چاہیے. دیکھیں جو ماحول بیٹر کریٹ ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے. پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے ہر روز. ہم سینٹ کے اندر لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن, چیئرمین کے پاس جاتے ہیں, پارلیمانی لیڈرز بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آج دن کی سر کارروائی کیا ہوگی. پہلے آپ نے یہ ریزولوشن پاس کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم اس پہ اتفاق ہو کے آتا ہے دن کا, پھر آرڈر آف دی ڈے چلتا ہے. اسی طرح آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ ڈفرنس بھی ہو سکتا ہے اور کئی چیزوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم ووٹنگ کرا لیں گے, وہی مہذب طریقہ ہے کرانے کا. تو اگر اس کے اندر بہت سی ریکوائرمنٹ رہتی ہے, میں نے ابھی ایک بل موو کیا ہے, یہ جو الیکشن کمیشن کی جو آپ نے دیکھا پیچھے سندھ کا نمائندہ ممبر بھی اور بلوچستان کا بھی ریٹائر ہو گئے اور 1 سال تک الیکشن کمیشن صرف 2 ممبروں سے چل رہا اور پھر اینڈ کے اوپر چیف الیکشن کمشنر بھی ریٹائر ہو گئے تو بالکل ہی مفلوج ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے, تو ہم نے امینڈمنٹ لے کے آئے اور اس میں سب نے سپورٹ کیا, ہم آگے چلے. میرے خیال میں آپ ابھی دشمن کے ساتھ بھی نا آپ ایک طریقہ, ہم جنگ لڑتے ہیں نا, میں نے 71 وار کا میں وار ویٹرن ہوں, ہمارا اگر کوئی مسئلہ بن جائے دشمن کے ساتھ تو ہم فلیگ جھنڈا لے کے, سفید جھنڈا لے کے آگے بیٹھ کے بات ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیر آر جنیوا کنونشنز ہے, دیر کے وار کے رولز ہیں, پرزنرز کے ٹریٹمنٹ کے رولز ہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں ان کو اندر تن دو, ان کو اس کو اے سی نہیں ملے گا, میں دیکھوں گا, منہ پہ ہاتھ ڈال کے کرنا, میں اشور کرتا ہوں شندانہ کو بخدا کہ کوئی بغض نہیں ہے عمران خان سے. میں اپنی ذاتی طور پہ کہتا ہوں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کامیاب ہو. ان کو لگتا ہے جو کچھ اپوزیشن کر رہی ہے وہ بغض عمران میں ہے. مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. 26 مارچ پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, اس کا ذکر ہوگا ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کل پی ڈی ایم کی ایک میٹنگ ہوئی, تمام جماعتیں وہاں پر بیٹھی تھیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور 26 مارچ کو اس لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. سینٹ میں مل کر حصہ لیں گے, سینٹ انتخابات میں یہ بھی اعلان کیا گیا. اب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپوزیشن کے اس لانگ مارچ کے بعد کیا ری ایکشن آج دیا ہے وہ بھی سنائیے. پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہ کھڑی کریں, لیکن اگر آپ نے قانون کو ہاتھ لیا تو یاد رکھنا آپ سے وہ سلوک کروں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی. وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. آج بھی ساری پی ڈی ایم ختم ہو سکتی ہے اگر مریم بی بی کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے. فیصل صاحب وفا کرنے جا رہے ہیں, جفا کرنے جا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کو تو میں پہلے بڑا اپریشیٹ کروں گا, جو جس بندے کو اگر آپ چپڑاسی نہیں رکھتے تھے تو جو ہے وہ وزیر داخلہ بن گئے. ان کے پاس جو کرشمے ہیں, جو چیزیں ہیں, دیکھیں یہ جو ٹھیک ہے کہیں کھڑے تھے غالباً کسی اسپیچ میں کھڑے تھے اور مطلب ہے کہ وہ بڑھ کے مار رہے تھے. شیخ رشید کی وہ اسپیچ بھی دکھایا نا جب وہ کہہ رہا تھا مارو مر جاؤ توڑو یہ کرو وہ کرو, کدھر گیا اس کے بیان؟ دھرنے کے دنوں کی بات ہے. اب دیکھ ایسی بڑھ کے کہ ایسے کر دوں گا ایسے کر دوں گا, بھئی آپ کے بس میں ہے کیا جو آپ کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ایسا سلوک کروں گا اگر قانون ہاتھ میں لیا کہ تاریخ یاد رکھے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی ہم نے جلسے جلوس جو بھی ہم نے ہمیشہ اس میں ایسے ہم نے کیے. ابھی بھی ہم نے ریسنٹلی جب اس میں الیکشن کمیشن کے باہر ہے باقی بھی ہم نے جلسے کی, ہم نے ہمیشہ قانون کو جو ہے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی. ان کے آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملے کیے, اپنے پولیس والوں کو ڈنڈے مروائے, انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. اب کیونکہ یہ بڑے جو ہے وہ لاڈلے تھے تو ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا.
اور یہ جو خدا نہ کرے کہ ایسا موقع ہے پھر میں شیخ رشید صاحب کو دیکھوں کہ کدھر چپتے پھر رہے ہوں گے، پھر تو یہ خود بھی آپ دیکھا نا جب شیخ رشید صاحب جب خود اپنے ان کی اپوزیشن کے جو دھرنے ہو رہے تھے جو ان کے ساتھ ہوتا رہا اور بات ہے. اب فلمی ڈائلاگ سے بعد مطلب سنجیدگی میں نے پہلے بھی کہا اور میں نے پہلے کہا کہ شندانہ صاحب نے بھی بات کی احساس کارڈ کی. دیکھیں احساس کا نام لینا بڑا ضروری ہے، لیکن اچھی بات ہے، لیکن آپ نے جس چیز پہ ڈاکہ مارا بے نظیر کم سپورٹ پروگرام کے نام پہ آپ نے جو ڈاکہ مارا اور نام تبدیل کر لیا تو لوگوں کے دلوں سے بی ایس پی کارڈ تو نہیں جاتا، بے نظیر کارڈ ہے. آپ نے کافی کلپس دیکھے، آپ کے گورنر گئے، آپ کے باقی لوگ گئے اور خواتین کہہ دیے تو بے نظیر کارڈ ہے. تو اپنے کوئی چیز آپ شروع کر دیتے، لیکن ٹھیک ہے آپ نے کیا، لیکن اسی کا ایک ریفائنڈ ورژن آپ کہہ لیں نا. انہوں نے کہا کہ اس میں کافی فراڈ بھی تھا، ایسے لوگوں کو بھی پیسے جا رہے تھے جو ڈیزرونگ نہیں ہیں اور وہ سرکاری اہلکاروں کے گھروں میں پیسے جا رہے تھے. اس کا کیا نام تھا؟ کافی ہزاروں لوگ آپ نام چینج کر لیں، نام تبدیل کرنے سے پھر شخص بدل جاتے ہیں. دیکھیں ایسی چیزیں دیکھیں کریں. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسے دیکھیں، انہوں نے بات کی ماضی کی. ماضی میں تو آپ کے لیڈر صاحب بھی چودھری صاحبان کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے. آج بقول آپ کے نائب آزاد ہیں، ہم تو نہیں کہتے نائب آزاد ہے، ان کی فائلیں بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کیا عمران خان صاحب ان سے معافی مانگیں گے کہ میں نے آپ کے خلاف جو کریکٹر اسیسینیشن کی تھی وہ غلط تھی اور اب آپ جو ہے بڑے صاف ہو گئے ہیں. پھر ان کو ایک سینٹری کا تحفہ بھی دے دیا 9 سیٹوں پہ اور انشاءاللہ بہت جلدی منہ سے لئی وفاقی وزیر بھی بن جائیں گے جب سینٹ کا الیکشن گزر جائے گا. ہاں یہ بھی آپ کی خبر ہے. آج آپ 2 خبریں دے گئے کہ چیئرمین سینٹ کے امیدوار ان کے بابر اعوان ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ چیئرمین سینٹ نہیں بنائیں گے بابر اعوان کو تو بابر اعوان ان کا تختہ الٹے. شندانہ نے بڑی جو ہے نا باتیں کی ماضی کی. اور دیکھیں آپ کہہ رہے کہ پارلیمنٹ میں کون کرتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے وزراء کا دیکھیں جو آپ کے ڈیپوٹیشنز یا آپ کے جو ایسے وزراء ہیں جن کی ڈوئل سٹیزن ہیں یا کوئی ایسے ہیں جنہوں نے الیکشن نہیں لڑنا، جنہوں نے پالیٹکس نہیں کرنی. اب شہزادہ صاحب بڑی کمپیٹنٹ خاتون ہے، یہ کیوں منسٹر نہیں بن سکتی؟ کیونکہ وہ زبان استعمال نہیں کر سکتی. جو کہا جاتا ہے منسٹروں کے آپ استعمال کریں، اچھا یہ کبھی بھی نہیں کرے. خاندانی خاتون ہے، یہ کبھی بھی وہ زبان استعمال نہیں. اس لیے یہ جو ہے اسی جگہ پہ جو ہے اس سے ترقی جو ہے وہ نہیں کر سکی. دیکھیں آپ کی جب لیڈر اپنے اس کی میٹنگ کرتے ہیں جو آپ کے اسپوکس پرسن ہیں، اس میں کیا ترغیب دی جاتی ہے؟ اس کے اوپر زیادہ کلپنگ کی جاتی ہے جو زیادہ مطلب ہے کہ لوز ٹاک کرتا ہے. تو یہ چیز اگر آپ کریں گے، آپ کی لیڈر آپ کو یہ ترغیب دے گا تو پھر آپ کیسے وہ کریں گے؟ اور شہزادہ صاحب کو ان کی لیڈر 100 دفعہ بھی کہہ دے نہیں کر سکیں گے کیونکہ خاندانی خاتون اور یہ کام نہیں کری، اس لیے تو منسٹر نہیں بن سکتی. پہلے تو کیونکہ انہی کی بات کر لیے تو میں شہزادہ سے جواب لے لیتی ہوں. ذرا یہ بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نوازا جاتا ہے آپ کی پارٹی میں جو زیادہ بد تہذیبی کر سکیں، زیادہ بری زبان استعمال کر سکیں مخالفین کے لیے، اور پھر ایسے لوگوں کو میٹنگز میں داد بھی دی جاتی ہے اور وزارتیں بھی اسی چیز پر ملتی ہیں. شکریہ سعدیہ. 3-4 امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھے ہیں تو میں 1 بائی 1 ایڈریس کرتی ہوں ریورس آرڈر میں. پہلی بات جو فیصل صاحب نے کی، دیکھیں میں اس وقت وضو میں ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے. میں وزیر اعظم کی اسپوکس پرسن بھی ہوں اور مجھے آج تک انہوں نے کہا ہو کہ آپ گندی زبان یا گندے الفاظ استعمال کریں یا آپ اپنے ایک لیول سے اتر جائیں، مجھے انہوں نے کبھی نہیں کہا. باقی خدا گواہ ہے کہ فیصل صاحب کو کس نے ایڈوائس دی، میں نے ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. نمبر 2، جنرل صاحب نے بات کی کہ بغض عمران یہ نہیں کرتے. میں جنرل صاحب کی بات بالکل مانتی ہوں. میں ہر ٹی وی شو میں یہ بات کہتی ہوں اور میں اوپنلی کہتی ہوں، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہر پارٹی میں ڈگنیفائڈ اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف شیطان ہے ایک طرف انسان ہے، بالکل بھی نہیں. لیکن اگر کل آپ نے ذرا آرام سے فوٹیج دیکھ لیں جو اس وقت شاید نظر نہ آ رہی ہو کہ اسپیکر صاحب کے ڈائس کو کس نے اٹیک کیا، سارجنٹ ایٹ آرمز کو کس نے چپیڑ ماری، تو ساری تہذیب مہذب و تقاریر جو ہیں وہ سائڈ پہ رہ جاتی ہے. تیسری بات فیصل صاحب نے اسد کیسر صاحب اسپیکر کی بات کی، وہ پارٹی ورکر ہے، وہ اسپیکر نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں تو پچھلی حکومت میں کامرس منسٹری کی لیگل ایڈوائزر تھی. میں نیشنل اسمبلی میں پیچھے بیٹھا کرتی تھی سیٹس میں اور میں دیکھتی تھی کہ یہ ہاؤس کیسے چلتا تھا. تو معذرت کے ساتھ اگر پہلی دفعہ ایک پشتو اسپیکنگ اور ایک آنےسٹ آدمی آئے جو سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا تو اس کو بدنام کرنا قادر پٹیل کے لیے آئی ایم سوری. میں کبھی بھی اس میں سائڈ ضرور لوں گی اسد کیسر صاحب اسپیکر کی، کیونکہ قادر پٹیل صاحب جس طرح ابھی بھی اسمبلی میں لینگویج استعمال کرتے ہیں، ان کی اپنی خواتین پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، اور ہم بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ سننے کی نہیں ہوتی ہیں. وہ اس پہ لوگ ہنستے ہیں، وہ سنیما ہاؤس بن جاتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں رہتا. تو معذرت کے ساتھ دیکھیں فیصل صاحب وہ نہیں کرتے، نہ اپنے دور میں یہ کیا تھا، لیکن ابھی جو نمونے نکل آئے ہیں نا پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ میں یا ہماری پارٹی میں، وہ نمونے آئی ایم سوری وہ پرائم منسٹر عمران خان پہ آپ نہیں ڈال سکتے. وہ ہر بندے کا اپنا کیریکٹر ہے. قبر میں ہمارا جواب عمران خان نہیں دے گا، آپ سب نے خود دینا ہوگا.
فائنل بات جہاں تک سینٹ کی الیکشنز کی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہی، میں دوبارہ کہتی ہوں کہ یہ ملک بدنام ہے دنیا میں. مسٹر 10% ہم نے نہیں کہا، پینٹ ہاؤس پائریٹس ہم نے نہیں کہا، یہ برٹش نیوز پیپرز کہتے تھے. کیوں اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں؟ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ایک قانون میں چینج لانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے سینیٹرز کی وہ ختم کریں. ایک عزت و وقار ہو پارلیمنٹیرینز کا. ہم نے 20 MPs کو نکالا، 20 MPs کو نکالا. ایکچولی مجھے جنرل صاحب سے لاسٹ کامنٹ چاہیے کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور شیخ رشید صاحب نے جو ایک وارننگ بھی آج دے دی ہے، جنرل صاحب ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجئے. دیکھیں اس سے پہلے ایک یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بل پیش ہوا ہے سینٹ کے لیے الیکشن کا، اس میں اگر گورنمنٹ سیریس ہے تو پہلے اسپیڈ ورک کرنا چاہیے نا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے میجارٹی اور آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سیریس نہیں ہے. ایک تو میں یہ بات. دوسرا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں دو چیزیں ہیں. یہ جو ووٹر ہے نا، ایک تو ووٹرز ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں، سوچ والے، کچھ سپورٹر ہیں، کچھ ووٹر ہیں. ایک وہ تعداد ہے. ایک تعداد ہے ان لوگوں کی جو کہ کسی کے ووٹر نہیں ہے لیکن وہ پسے ہوئے ہیں مہنگائی کے اندر، بے روزگاری کے اندر، ان کے بچوں کی فیس نہیں ہے، یہ نہیں، وہ کروڑ ہاں میں ہے. تو اس لیے میرے خیال ہے شیخ رشید صاحب یہ بڑھ کے نہ ماریں، یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. جب پبلک دیکھیں، جب ایوب خان کے وقت میں 4 آنے چینی مہنگی ہوئی تھی نا، تو وہ کچھ سارے سپورٹر پولیٹیکل کے لوگ نہیں تھے جو کھڑے ہو گئے تھے اور بعد میں ہوا تھا. تو اس لیے اس چیز کو حوالہ دیں، اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں اور بیٹھ کے مسائل کو حل کریں تاکہ ماحول بہتر ہو. ادروائز جب یہ اس طرح کی موومنٹ ایسے چلی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا، شندانہ صاحب آپ کا، فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.